मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबुन नार व अज़ाबुल कब्र व अज़ाबुल हश्र व अज़ाब यौमिल क़ियामह फ़ख्शुरना मअल मुत्तक़ीन वल अबरार। या अल्लाह भाग मोहम्मद और आले मोहम्मद पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर कर, हमारी आखिरत भी बेहतर कर, और बिलखुसूस हमें मुत्तकीन और इबरार के साथ शामिल फरमा। मुत्तकीन कौन है? जिनके इमाम मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम है, तो वो सिर्फ मुत्तकियों के इमाम है, वो किसी भंगी शराबी चरसी के इमाम ना हो सकते और ना उनको कि अपने से मंसूब करने की गलती करें। अच्छा, मैं आज जिस आयत के ताबे ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, वो आयत क्या है? वो अल्लाह ने आयत को तकरीबन कम से कम 7 से 8 दफ़ा डिफरेंट पैराए में उसको रिपीट किए। वो आयत क्या कहती है? फसीरु फिल अर्द, ए लोगो, ए इले ईमान, ए ग्रो जिन्नो इंस। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में, चलो मैं यहाँ थोड़ी सी एक और बात दिखा दूँ, अल्लाह पाक कुरान में 4-5 ग्रोह से मुखातब होता है। अल्लाह पाक बाज़ आयतों में फरमाया या अय्युहन नास, फिर अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह पाक फरमाता है ये ए ईमान वालो, ए लोगो, ए मुसलमानों, ठीक है। और फिर अल्लाह पाक फरमाता है ए ग्रो जिन्नो इंस। जिस तरह देखा ना अल्लाह पाक फरमाता है अबे अय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब अरबी में किसी चीज़ के ऊपर ते के ऊपर पेश आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ दो के सीगे से ज़्यादा की बात की जाती है कि तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो यहाँ जब अल्लाह ने कहा ना फसीरु फिल अर्द, उसका मतलब क्या है कि जो भी बिलखुसूस जो बनी नो जिनो इंस में जो अल्लाह की सबसे सुप्रीम मखलूक है, सुप्रीम मीन्स जो टॉप लेवल के ऊपर आती है, सुप्रीम मीन्स वो मखलूक जिसको अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। वो उनको सजदे का हुक्म नहीं था, वो अल्लाह के अमर को सजदे का हुक्म था। ये एक लंबी बात है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते करते बात इधर से उधर निकल जाएगी। तो बात क्या है जी कि अल्लाह पाक ने जब इंसान को ज़मीन पर उतारा तो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? मालिकुल मुल्क की एक वे ये गैर मतलूक एक मशहूर मारूफ जुमला है जो सरकार की हदीस है, सही हदीस है। सरकार क्या फरमाते हैं कि मैं अल्लाह पाक की कायनात में 1 सेकंड का गौर व फिक्र भी 60 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। बाद लोग समझते होंगे ना कि शायद क्या पता ये पता नहीं क्या है, हदीस का क्या मानी है। इसका मैं आपको मतलब भी समझा दूं। देखें इसका मतलब कैसे है। वो और जो जंग सफेन में अली का दुश्मन, जो जंग जमल में अली का दुश्मन, जो जंग नहरवान में अली का दुश्मन, जो लश्कर अली में शामिल ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ जी, 2 मुहर्रम और हराम को जब उसने माजरत के साथ पहले 2 मुहर्रम से पहले का वाक़या 30 ज़िलहज्जा का भी है। जब 2 मुहर्रम को उसने हुसैन की घोड़ी की लगाम पकड़ी और लगाम पकड़ कर हुसैन को ये कहता है जी कि मतलब ये इस तरफ आप अपना रुख इस तरफ नहीं मोड़ सकते, आपने नैनवा की तरफ जाना है। तो हुसैन ने क्या फरमाया कि ए और तेरी माँ तेरे ऊपर रोए। तो और ने आगे से क्या कहा कि हुसैन आपकी माँ वो पाकीज़ा हस्ती है, वो बतूल है, वो ताहिरा है, वो मुजाहिदा है, वो इस दुनिया के ऊपर वो जिसको कहते हैं ना मखदूमा है, कुल जहां है, कुल आलमीन है, कि मैं उनके बारे में तो मेरे ज़हन में कोई ऐसे अल्फाज नहीं आ सकते, इसलिए मैं चुप हूँ। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उसको उसका बदला कैसे दिया कि 9 मुहर्रम उल हराम को जब मेरे आका मौला हुसैन ने इत्माम उजद के लिए यजीदी लश्कर के सामने खिताब किया तो वहां से सिर्फ एक बंदा निकला, उसका नाम क्या था? और तमीमी। और तमीमी ने क्या किया? आकर उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। वो हुसैन के पास आया, अपने बेटे अली बिन हुर को भी लेकर आया, अपने भाई को भी लेकर आया, अपनी बीवी को भी लेकर आया। उसने कहा या हुसैन मुझे मेरी तमाम गलतियों की माफ़ी मिल जाए। तो जब वो अशूर के दिन सुबह हुसैन के पास पहुंचा ना तो उसने हुसैन को क्या फरमाया कि या हुसैन कि क्या मेरी गलतियां माफ़ हो सकती हैं? हुसैन ने उसको अपने सीने से लगाया और हुसैन ने कहा तुम्हारी तमाम गलतियां माफ़ और तुम आज एक नए रूप के साथ पैदा हुए। तो क्या हुआ? वो और रजी अल्लाह नहीं कह रहे उसको क्या कहते हैं? और अलैहिस्सलाम। तो ये बात थी छोटी सी कि एक रात का गौर फिक्र जो था उसका, क्या आपने उसने रात के एक लम्हे में गौर फिक्र किया उसको और से और लाना से और अलैहिस्सलाम बना रहा है। मैंने पहला जुमला क्यों अदा किया
چونکہ میں نے جو جملے پہلے ادا کیے کہ چونکہ وہ لشکر یزید کے ساتھ تھا، لشکر یزید کے اراول کا سالار تھا، بلکہ میں یہاں سے آگے ایک بات کروں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی اس بات کا کہ وہ لشکر یزید کا صرف سالار نہیں تھا، وہ عمر بن سعد کے بعد دوسرا بڑا یزید لشکر کا جو اس کو کہتے ہیں کمانڈر تھا، وہ اراول کا سالار تھا، لیکن اس کی جب دنیا بدلنی تھی، کایا پلٹنی تھی، تو وہ علیہ السلام بن گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کائنات پر ایک لمحے کا غور و فکر۔ بات میں نے تمید بہت لمبی باندھ دی ہے، تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر کے پھر ہم ایک منقبت کی کچھ اشعار ہم الحمدللہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں فسیروا فی الارض کے تناظر میں یہ بات کی ہے۔ اب ہم یہاں جو آئے، ہم صبح دیکھیں اس طرف آپ اپنا میرے بھائی مبشر صاحب کو بتائیں، دیکھیں اس وقت طرف آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں اس میں آپ کو یا تو اوپر نیلا آسمان نظر آ رہا ہے جس میں ستارے ہیں، اور یا پھر آپ کو یہ اپنا جو ہے نا وائٹش کلر کی آپ کو دھند سی نظر آ رہی ہے، اور یہ آپ سمجھتے ہوں کہ شاید کیا پتہ یہ کچھ گرد و غبار ہے، نہیں، یہ دھند ہے جو ٹھنڈ کی وجہ سے پڑتی ہے۔ یہاں اس وقت اتنی ٹھنڈ ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ جس کو ہم نومبر کی ٹھنڈ یا دسمبر کی ٹھنڈ کہہ سکیں، چلو میں اگر اتنے زیادہ اگر نہ جاؤں اس میں دسمبر کی ٹھنڈ، لیکن کم از کم یہ وہ نومبر کی ٹھنڈ ہے جو پنڈی اور اس طرح کے ہمارے جو میدانی علاقہ جات ہیں ان میں نومبر میں پڑتی ہے۔ تو یہاں ہمارے آنے کا مقصد یہ دیکھیں، یہ سارا آپ کو جو نظر آ رہا ہے مبشر صاحب کو بتائیں گے، دیکھیں بالکل اس وقت میں جب اس کے اوپر چل رہا ہوں نا، تو یہ وہی شبنم کے قطرے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بڑی زبردست بات کسی مغربی مفکر نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس شبنم کے اوپر، اس کوہر کے اوپر، اس کورے کے اوپر چلنا جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی آپ کی بہتر کرتا ہے، اور آپ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، جو پرابلمز ہیں آپ کو، چونکہ پرابلم اللہ کا جو گفٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ پرابلم میں ہی گرا ہوتا ہے۔ میرے آقا مولا حسین کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم، حدیث خبر کو کہتے ہیں۔ اب حدیث سے کوئی یہ نہ لے جائے کہ ہم نے حسین کی حدیث کی ہے، حدیث کی بات ہے، حدیث نبوی جب ہم کہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں۔ تو سرکار مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 40 دن تک کوئی مشکل پیش نہ آئے تو وہ یہ غور کر لے کہ اس کے اندر لازماً کچھ نہ کچھ فطور ہے۔ جب مشکلیں آئیں تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے، جس طرح میں ابھی یہ دھند، بلکہ میں ابھی تھوڑی تھوڑی یہ غائب ہو گئی ہے، تو دھند میں یہ بھی ہمارے کیا پتہ اللہ نے ہمارے اوپر ہی کرم کیا ہے۔ تو یہ پھر کیا ہوا جی کہ یہ جو دھند ہے نا، کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے دھند اور مومن کے سر کے اوپر سے پریشانی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے پریشانیوں میں کبھی گھبرایا نہ کریں۔ پریشانیاں آتی ہی بندے کو چیک کرنے کے لیے، اور اچھا بندہ ہوتا ہی وہ اللہ کا جو گفٹڈ بندہ ہوتا ہے جو پریشانیوں سے اپنے آپ کو عہدہ برا کر کے نکالتا ہے۔ تو میرے آقا مولا کائنات امام المتقین امام اعظم جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ لگا کہ تم مومن ہو یا تم منافق ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے، جس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں وہ منافق ہوتا ہے۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ یا علی اس کی حکمت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اس نے کمپرومائز کم کیے ہوتے ہیں، جس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اس نے کمپرومائز کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں۔ تو میں بات کو کمپلیٹ اور کمپائل کرتا ہوں، چونکہ میرا خیال ہے بشیر صاحب بھی تھوڑے سے مزید کوئی تنگ ہو رہے ہوں گے کیونکہ ٹھنڈ ہے کافی، تو اس میں یہ ہے کہ اپنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سارا نا، یہ سارا جو ہے نا انشاءاللہ صبح بھی اس کو ہم دیکھیں گے، یہ سارا گرین گولڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو درخت ہیں یہ بھی آپ کو گرین گولڈ، یہ درخت سارے ان میں سے میجورٹی جو درختوں کی ہے وہ چیڑ نہیں ہے، چونکہ چیڑ یہ میں آج آپ کو تھوڑی سی ایک بات ایک اور مزید کام کی بات بتا دوں، جو چیڑ ہوتی ہے نا چیڑ، وہ تقریباً 4000 سے 6000 فٹ کے اوپر ہوتی ہے چیڑ، ٹھیک ہے نا۔ 6000 سے 8000 فٹ کے اوپر جو ہوتے ہیں نا، 6000 سے 8، وہ دو قسم کے درخت، ایک قائل ہوتی ہے اور قائل کے اوپر جو زیادہ بلندی پر ہوتا ہے وہ دیودار ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی زیادہ جو درخت ہیں نا وہ یا قائل کے یا دیودار کے درخت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیودار کے تو کم و بیش کچھ ہی ہوں گے، اس کی اسمیل ہی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے نا کہ روح کو خود تازگی مل جاتی ہے۔ اور جو 8000 سے اوپر کا بلندی ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے تنگ، ایک فر جس کو کہتے ہیں ہم اپنی اس اردو کی لینگویج میں، تو وہ فر کے درخت ہوتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ یہ آپ کو دیودار اور آپ کو قائل کے درخت نظر آ رہے ہوں گے، تو اب تھوڑا سا آخر پر یہ دکھائیں گے ادھر آپ کو، یہ محکمہ سیاحت نے ریسٹ ہاؤس بنایا تھا، اس کا یہ ونگ ہے، اولڈ ونگ، یہ تقریباً 90 کی دہائی میں بنا تھا۔ تو یہ اس وقت استعمال تھا جب یہاں سیاحوں کی زیادہ تعداد آ جاتی ہے، تو اس وقت اس ہاسٹل کو بھی استعمال، اس ونگ کو بھی، اس ہاسٹل ہی کہتے ہیں، رہائش کی جگہ ہاسٹل ہے، اس ونگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اپنا پیر صاحب وہ ذرا آگے وہاں موو کریں گے، وہ جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لائٹنگ بھی ہوئی ہے وہ نیا ونگ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں ہم لوگ بھی رہائش پذیر ہیں۔ تو وہ تقریباً 2014-15 میں تقریباً وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور تقریباً 16 میں اس کو
فار دا اکوموڈیشن آف گیسٹ، فار دا اکوموڈیشن آف جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو کھول دیا گیا، اور ماشاءاللہ اچھی یہاں بندوبست ہے. تقریباً 8000 فٹ کی بلندی کے اوپر اگر فرض کیا کوئی بندہ سہولت مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے. لیکن کیا بات آپ دیکھیں ذرا شاہ صاحب اس طرح ذرا موڑیں، یہاں دیکھیں یہ محکمہ سیاحت نے یہ لگائے ہوئے ہیں اپنا یہ جھولے وغیرہ لگائے ہیں، یہ بھی سیاحوں کے لیے لگائے ہیں، ان کے جو بچے آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدبختی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان جگہوں کو بھی نہیں چھوڑا ہوا، ہم یہاں سے جھولے بھی چوری کر جاتے ہیں. مجھے بتائیں کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ کس کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ اس علاقے کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے اس علاقے کے جو ہوتے ہیں نا بدماش لوگ، جو اس علاقے کے ڈان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں سے جھولے چوری کر کے لے جاتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، باقی دفع کریں، ہم وہ قوم ہیں. یہ سارے میرے جو دوست 2-3 یہاں کھڑے ہیں یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو کولر ہوتا ہے نا، کولر، عام کولر جو ہوتا ہے، وہ کولر کے اوپر جو گلاس ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوگا؟ زیادہ ہوا 10 روپے کا. چلو آج مہنگائی ہے، اللہ بیڑا گرک کرے، پہلے عمران خان کا، اس کے بعد نواز شریف کا، اور اس کے بعد اسحاق ڈار کا. چلو اس کو 40 روپے کا کرتے ہیں، 50 روپے کا کرتے ہیں. وہ بھی تار سے باندھا ہوتا ہے، زنجیر سے، جس طرح قید نہیں ہوتے بندہ، تو وہ زنجیر سے باندھا کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی وہ یار تھیفس، ہم چور لوگ ہیں. ہمارے یہاں وہ چیز ہے نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں وہ حکمت ہے، نہ ہمارے یہاں وہ ایک کریز ہے، اور نہ ہمارے یہاں ایک کرزم ہے. اور میں آج جو جتنے بھی میں نے کام کیا، میں اس وقت بھی آخر پر ایک بات کروں گا کہ خدا را جب یہاں آیا کریں نا، یہاں تو میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا، چونکہ لوگ میں یہاں کم آئے تو یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں اتنی گندگی نہیں پھیلی ہوئی. ورنہ میں نے جب دیکھا اوپر گردوارے میں، اور اس سے پہلے جب میں نے دیکھا بگلوٹا میں، تو وہاں اتنی گند تھی، بالخصوص گردوارے میں، کیونکہ وہ شہر کے قریب ایریا تھا، تو گند کے ڈھیر تھے. وہ خدا کے بندو، اگر آپ کو کہیں، میں نے جہاں بھی دیکھا ہے، میں نے وہاں ہی دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں. لیکن فرض کیا کہ ڈسٹ بن نہیں بھی لگا ہوا، لیٹ سپوز دیٹ، تو یار آپ شاپر رکھ لو، شاپر میں اس کو ڈال کر کہیں اس کو چھوڑ دو. آپ انسان ہو یا آپ جانور ہو ویسے؟ تو خدا را جب ایسی جگہوں پر آیا کریں، یہ نیچر ہے. اور میں آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں کہ نیچر از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آل مائٹی اللہ، کیونکہ نیچر ہی اللہ کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے. نیچر کے بغیر آپ اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ جو ہوتے ہیں جو مینٹلی طور پر ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، بٹ وہ نیچر کے ساتھ جب آپ کو کریکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی ڈس آرڈرنس سے بھی دور ہوتی ہے. تو نیچر کے خدا را نیچر کے قریب اپنے آپ کو لے کر جائیں، نیچر کی حفاظت بھی کریں. ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ زمینیں بھی آپ سے چلی جائیں گی، آپ سے دھرتیاں بھی چلی جائیں گی. لیکن یہ میری بات یاد رکھنا کہ پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی بھی چیز کارآمد نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیں، یہ کوئی اپنا یہ جانور تو کیا، رینگنے والے کوئی اپنا چھوٹا سا کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، تو یہ اپنا اس کی آواز ہے، ایسی خوفناک آواز نکال رہا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. تو چونکہ بس مالک الملک، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک اس کے اوپر بھی اپنا رحم فرمائے. کیا پتہ یہ ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئی ہے کہ کیا پتہ آج جو ہے انہوں نے میری جو ہے نا اپنا میری اس محفل کو انہوں نے تنگ کی، اور مجھے انہوں نے آ کر ڈسٹرب کیے. تو ہم اس سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے اس کی جو ہے نا اس کی لانلینس کو ہم نے ڈسٹرب کیا. تو اللہ پاک ہمیں بحق محمد اور آل محمد ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے محمد اور آل محمد راضی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.